सोच को दरिया, ख्वाब को सच्चा, नाम को ऊंचा, साथ को गहरा, करते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मैं नहीं हम और मैं हूं मुनीबा। हमने बहुत सारे शोज़ किए सोशल इश्यूज़ के ऊपर। आज जिस इशू पे हम बात कर रहे हैं वो है चाइल्ड मैरिज, बचपन की शादी, कम उम्री की शादी। हमने बहुत सी ख़बरें सुनी, हमने अखबारों में पढ़ा, मगर क्या हम उन बच्चियों का दर्द महसूस करते हैं? क्या उस लम्हे हमें ये अंदाज़ा होता है कि बच्ची किस कर्ब से गुजरती है जब उसको ओवरनाइट उसका बचपना छीन कर उसे बीवी बना दिया जाता है या उसे किसी ख़ानदान की बहू बना दिया जाता है? पाकिस्तान में 21% से ज़्यादा बच्चियाँ कम उम्री में शादी कर बैठती हैं और ये एक फोर्स्ड मैरिज होती है, क्योंकि 12-13 साल की उम्र की बच्ची को ये नहीं पता होता कि शादी क्या है, निकाहनामा क्या है और बीवी की जिम्मेदारियाँ क्या हैं। पाकिस्तान में बच्चियों के साथ हर 5 में से 1 बच्ची के साथ ये ज़्यादती हो रही है और हम खामोश चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। चाइल्ड मैरिज क्यों होती है, साइकोलॉजिकली बच्चियों पर उसके असरात क्या होते हैं, ये देखने के लिए हमारी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है। प्लीज़ देखिए। तीसरी दुनिया के ममालिक में कम उम्री में शादी का रुझान आम पाया जाता है। बदकिस्मती से ऐसे ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का 6ठा नंबर है। पूरी दुनिया में सालाना 1 करोड़ 20 लाख लड़कियां 18 साल से कम उम्र में ब्याह दी जाती हैं, यानी 1 मिनट में 23 और हर 2 सेकंड के बाद एक लड़की चाइल्ड मैरिज की भींट चढ़ती है। पाकिस्तान में हर 4 में से 1 लड़की की शादी कम उम्री में ही कर दी जाती है। किरण के साथ भी कोई ज़िंदगी ने बहुत प्यार से सलूक नहीं किया, मुश्किल ज़िंदगी गुजारी। 14 साल की उम्र में पहली शादी हुई, 2 साल के बाद तलाक हो गई। फिर दूसरी शादी हुई, तब इनकी उम्र 17 साल थी और 1 साल के बाद फिर तलाक हो गई और दूसरी शादी से इनकी एक 8 माह की बेटी है। किस तकलीफ से गुजरी है किरण? लोगों का रवैया क्या था? अब जिंदगी को किस नज़र से देख रही है? क्या सीखा? लोगों ने क्या सीखा? क्या कुछ सीखा या आज भी इसी बात पर डटे हैं कि बच्चियों की शादियां जल्दी कर दी जाएं? ये तमाम बातें हम पूछेंगे आज किरण से। अस्सलाम वालेकुम किरण। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया हमारे शो पे आने का। थैंक यू। किरण, क्या हुआ घर वालों को? एकदम से उनको ये कैसे ख्याल आ गया कि एक 14 साल की बच्ची की शादी कर दी जाए? बाजी, सबसे बड़ा मसला जो है ना, हमारे गांव के इलाकों में जो होता है ना, गुर्बत का मसला होता है। कि हम 3 बहनें थी और 1 भाई था, तो अब्बू बाहर मज़दूरी के लिए जाते थे, तो उनका ख्याल था कि घर में अकेले नहीं रहना चाहिए, तो इसलिए जल्दी जल्दी शादी कर देते थे। तो मेरी शादी बहुत जल्दी कर दी उन्होंने, 14 साल की उम्र में शादी की। ये तक नहीं पता कि शादी क्या चीज़ होती है, बस ये बताया कि तुमने अपना फार्म जो आएंगे ना उन पे अपना नाम लिखना आता है ना,
تو کہہ دیا کہ ہاں وہ آتا ہے. کہتے بس اس پہ اپنا نام لکھ دینا ہے تم نے, بس اتنا پتہ ہے اور نہیں پتہ کہ شوہر کیا چیز ہے, گھر کیا چیز ہے. جب آپ گھر میں تھیں اور گھر والوں نے بتایا کہ آپ کی شادی ہونے والی ہے, جانتی تھی آپ اس شخص کو, وہ کون ہے, عمر میں وہ کتنا بڑا تھا, کچھ جانتی تھی آپ اس کے بارے میں؟ جی نہیں, بالکل نہیں جانتی تھی. شادی ہو گئی جب گھر اس کے گئے تب پتہ چلا. کیا پتہ چلا, کتنا بڑا تھا, کون تھا وہ؟ بہت بڑی عمر کا تھا. اس کی شادی تھی, پہلے بیوی بھی تھی ایک. پہلے شادی شدہ تھا؟ جی ہاں, اس کی اولاد نہیں تھی تو اسے خواہش تھی اولاد کی, اس لیے میری شادی ہوگی اس سے کہ بھئی دوسری بیوی ہوگی تو اولاد ہو جائے گی. مگر آپ کی عمر تو کچھ 14 سال تھی. جی ہاں, بچے نہیں ہوئے 2 سال تک یہی چلتا رہا, بھی بچے نہیں ہوئے 2 سال کے بعد اس لیے اس نے مجھے طلاق دے دی کہ تمہارے تو بچے نہیں ہو رہے ہیں. تو اس وقت تو نہیں پتہ چلا کہ طلاق ہو گئی, 2 سال بعد بھی نہیں پتہ چلا. طلاق ہو گئی تب بھی نہیں پتہ چلا کہ شادی ہوئی تھی, اب طلاق ہو گئی ہے, سمجھ نہیں آ رہی تھی. پھر 1 سال بعد جب دوسری شادی ہوئی اور اس گھر والے نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا کہ تم شادی شدہ ہو, پہلے سے ساس سسر نے تانے شروع کر دیے, یہ تم اس طرح کی لڑکی ہو, پہلے سے شادی شدہ ہو, طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کر دی. پہلی شادی سے بچے نہیں ہوئے تھے, اب بھی بچے نہیں ہوں گے. تو اس طرح کی باتوں سے پھر پتہ چلا, تھوڑا سا ذہن میں آیا کہ واقعی میرے ساتھ برا ہوا ہے اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. مگر سمجھ میں آیا. اس خاندان نے جب رشتہ بھیجا تو کیا یہ نہیں جانتے تھے کہ آپ کی شادی پہلے ہو چکی ہے؟ جانتے تھے, پھر بھی انہوں نے یہ نہیں سوچا. ان کو پتہ تھا, سب پتہ تھا, بتایا تھا میرے گھر والوں نے کہ یہ شادی شدہ ہے. اس وقت تو کر لی شادی, لیکن بعد میں ان کا یہ رویہ ٹھیک نہ تھا. اور ابھی آپ کی 8 ماہ کی بیٹی ہے. جی ہاں, پھر انہوں نے کہا کہ لڑکا ہوگا تو ٹھیک, اگر لڑکی ہوگی تو پھر ہم بالکل نہیں رکھیں گے. وہ میری سانس نے کہا کہ بھئی میرے اوپر جنات ہے, اس نے مجھے بتایا ہے کہ اس کی ساری بیٹیاں ہی ہوں گی, تو جو کہ ہمارا بیٹا غریب ہے تو بیٹیاں ہوں گی تو اس غریب کا کیسے گھر چلے گا, بہتر ہے کہ اس کو طلاق ہی دے دے. تو جب آپ کی پہلی بیٹی ہوئی تو اس نے آپ کو طلاق دے دی؟ جی ہاں, بچی چھین لی مجھ سے. 20 دن کی میری بیٹی تھی, اس نے مجھے منہ زبانی طلاق دے کر بچی مجھ سے چھین لی اور مجھے گھر سے باہر نکال دیا. تب آپ کی عمر کتنی تھی؟ جی کو 19 سال ہوگی. اور ابھی آپ کی عمر 20 سال ہے. جی, سال ہو گیا ہے اب. بچی کب واپس ملی آپ کو؟ بچی مجھے 2 ماہ بعد واپس ملی. آج اس موقع پر اپنے والدین سے کچھ کہنا چاہو گی کرن؟ جی, اپنے والدین سے بھی یہی کہنا چاہوں گی اور سب کے والدین سے جو غریب ہیں ان سے یہی کہنا چاہوں گی کہ خدا کے لیے اپنی بیٹیوں کو کبھی بوجھ مت سمجھیں. بیٹیوں کو بوجھ سمجھنے سے کیا ہوتا ہے, آپ شادی کر کے بیاہ دیتے ہیں جبکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہیں گھر کیسے چلانا ہے. جیسے مجھے پتہ بھی نہیں تھا, جب پتہ چلا تو دونوں گھر میرے پاس نہیں ہیں. اب سمجھ آئیے کہ گھر کیا چیز ہے, بچے کیا چیز ہے. لیکن گھر نہیں ہے, بچہ ہے, گھر نہیں ہے میرے پاس. تو میرے ساتھ تو بہت غلط ہوا. سب والدین سے یہی کہوں گی کہ اپنی بیٹیوں کو بوجھ سمجھ کر مت سر سے اتاریں. یہ سوچیں کہ ان کا مستقبل نہ خراب ہو. اگر آج بھی تو اپنے ماں باپ کے گھر میں رہ رہی ہوں اور میری ایک بیٹی بھی ہے. اگر بوجھ سمجھتے اس وقت نہ سمجھتے تو یہ شاید میری بیٹی کے ساتھ بھی نہ ہوتا اور میرے ساتھ بھی ایسا نہ ہوتا. بہت شکریہ کرن, تھینک یو سو مچ. باجی, یہ تھی کرن کی کہانی. اور کرن کی یہ بات کہ آج جب یہ پتہ ہے کہ شادی کیا ہوتی ہے, گھر کیسے چلایا جاتا ہے, دونوں گھر ہی نہیں ہیں اب اس کے پاس اور وہ واپس اپنے والدین کے گھروں میں ہے. یہ جو ایک سوچ اور یہ فکر ہے کہ میں بوجھ ہوں اپنے والدین پر, ہم کیوں اپنی بیٹیوں کو پیدائش سے ہی اس بوجھ کے نیچے دبائے جا رہے ہیں. والدین ہونے کی حیثیت سے تو کم از کم ہم ایک پروٹیکٹیو شیلڈ بن سکتے ہیں نا اپنی بچیوں کے لیے. کچھ اور کہانیوں سے کرائیں گے آپ کی ملاقات, ہمارے ساتھ رہیے گا. ارلی چائلڈ میرج, کس تکلیف سے ایک بچی گزرتی ہے, اس کی فیملی کو کیا اندازہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ باتیں کرنا بہت آسان ہے, ہم خبروں میں بھی سنتے ہیں, ہم نے اخباروں میں بھی پڑھا کہ بچیوں کے ساتھ یہ ظلم ہوا, وہ ظلم ہوا. لیکن کس کرب سے ایک بچی گزرتی ہے, یہ جب تک وہ بچی نہیں بتائے گی میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے. بہت ہمت کر کے ہماری پہلی مہمان آج یہاں آئیں,
ان کا تعلق مردان سے ہے. ان کا نام ہے صبا گل. اس سے پہلے کہ میں بتاؤں ان کی کہانی کیا ہے اور یہ خود بتائیں ان کے ساتھ کیا گزری، میں یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ ان کی عمر صرف 13 سال تھی جب ان کی شادی ہوئی اور اب شادی کو 9 سال ہو چکے ہیں. پلیز ویلکم صبا گل. السلام علیکم صبا. السلام علیکم. بہت شکریہ آپ کا ہمارے پاس آنے کا. تھینک یو. 13 سال کی عمر میں شادی ہوئی؟ جی. کبھی اسکول گئی صبا؟ جی میں 7ویں کلاس میں تھی جب میری شادی ہو گئی. 7ویں کلاس میں تھی؟ جی 7ویں میں نے چھوڑی ہے تعلیم. صبا کو اگر ہم پیچھے لے کر جائیں، جب صبا 13 سال کی تھی یا 12 سال کی تھی تو صبا کے کیا خواب تھے؟ صبا کیا کرنا چاہتی تھی بڑے ہو کر؟ میں ایک ٹیچر بننا چاہتی تھی کہ بچوں کو سکھاؤں گی، تعلیم دوں گی. پڑھانے کا شوق؟ پڑھانے کا مجھے بہت زیادہ شوق تھا اور ابھی بھی ہے. جب آپ اسکول سے واپس آئی اور آپ کی امی نے آپ کو بتایا کہ آپ کی شادی ہونے والی ہے، پتہ تھا آپ کو شادی کیا ہوتی ہے؟ بالکل بھی نہیں. بس مجھے تو اتنا پتا کہ بہت زیادہ کپڑے ہوتے ہیں شادی میں اور زیور ہوتے ہیں اور بہت اچھی دلہن ہوگی اس طرح، لیکن یہ نہیں تھا پتا کہ شادی میں اتنی زیادہ مشکلات ہوتی ہے. تو جب امی نے بتایا کہ امی نے پوچھا کہ دیکھو اب تم بس بہت پڑھ لی، اب تمہاری شادی ہو رہی ہے، یا انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا صرف آپ کے ساتھ ڈسکس کیا کہ اب ہم شادی کرنے جا رہے ہیں؟ بس مجھے اتنا بتایا کہ ایک بہت زیادہ اچھا رشتہ آیا ہے اور ویسے بھی تو لڑکیوں کی جلدی شادی کرنا اچھی بات ہے، پھر ایسے اچھے رشتے نہیں ملتے. تو بس مجھے اتنا بتایا اور بس بات پکی کر لی. آپ نے کچھ نہیں کہا کہ میں تیار نہیں ہوں یا میرا دل نہیں ہے یا مجھے پڑھنا ہے؟ آپ نے کچھ نہیں کہا؟ کیوں نہیں، میں نے کہا تھا کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں اور میں ایک ٹیچر بننا چاہتی ہوں. تو میری امی کہہ رہی تھی وہ تو بہت اچھے لوگ ہیں، وہ آپ کو پڑھائیں گے، ہماری بات ہو گئی ہے، وہ آپ کو آگے اسکول کی اجازت دیں گے، وہاں سے آپ جا سکتی ہو. تو بس جب شادی ہو گئی تو بس کام اتنا تھا کہ اس میں اسکول جانے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اسکول جائے، اور مجھے تو گھر کے کام بھی نہیں آتے، تو اس پہ بس مار پیٹ اور یہ سلسلہ بس شروع ہو گیا. جس بندے سے آپ کی شادی انہوں نے پکی کی، جو بھی آپ کا شوہر بھی ہے، 9 سال ہو گئے ہیں آپ کی شادی کو، جانتی تھی آپ اس شخص کو؟ وہ کون ہے، اس کی فیملی کون ہے؟ کبھی ملی تھی آپ اس سے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، پرائے ہے. ابھی آپ کے پاس آپ کے اولاد نہیں ہے؟ نہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں لوگ آپ کو؟ مشکل ہوتی ہے، لوگ سوال کرتے ہیں کیونکہ آپ کی تو عمر 13 سال تھی جب شادی ہوئی نا، تو لوگ کیا کہتے ہیں صبا؟ کہتے ہیں یہ بس دوسری شادی کرا لو، اس کے بچے نہیں ہوتے تو بس اس کو بھی کیا کرنا ہے، ادھر رکھ کے بھیج دو، اگر دوسری شادی کرا لو. اپنے والدین کو کچھ کہنا چاہو گی؟ بس میری ایک بہن ہے، ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی، وہ بھی بس ابھی 18 سال کی ہے، اس کی بھی کوشش میں ہے، لیکن میں کہتی ہوں کہ بس ابھی نہ کراؤ شادی، میری ہو گئی ہے تو کیا فائدہ ہوا شادی کا. آپ اتنی دور سے یہاں آئی، اتنی پریشانیوں اور مشکلوں کے باوجود آپ نے آ کر بات کی صبا. یہ ایک پہلا سٹیپ ہے آپ کی طرف سے، اور ایسے کئی قدم اٹھیں گے انشاءاللہ اور سب آپ کی آواز سنیں گے. بہت شکریہ ہمارے پاس آنے کا. تھینک یو. میری اگلی مہمان ہے فوزیہ بی بی. ان کا تعلق ہے بھکر سے. وہ یہاں بھکر سے آئی ہیں ہمارے پاس اپنی کہانی سنانے. 13 سال کی عمر میں شادی ہوئی اور کچھ ہی عرصے کے بعد ہی ان کے شوہر کی بینائی چلی گئی، جس کی وجہ سے وہ اب کوئی کام نہیں کرتے. فوزیہ کے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا ایک بیٹی، اور وہ گھروں کا کام کرتی ہے، اپنے شوہر کی دیکھ بھال کرتی ہے، اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے، اور وہ اپنے گھر کے لیے خود روزی روٹی کما رہی ہیں. ہم فوزیہ سے کچھ بات کرتے ہیں. السلام علیکم فوزیہ. وعلیکم السلام. کیسی ہو آپ؟ ٹھیک ٹھاک. خیریت سے؟ جی. فوزیہ جب 13 سال کی عمر میں شادی ہوئی جی تو پتہ تھا شادی کیا ہوتی ہے؟ نہیں، کوئی نہیں پتہ نہیں. ذہن میں کیا خیال آتا تھا جب کسی کی شادی کے بارے میں آپ سنتی تھی؟ تو میرے کو تو پتہ ہی کیوں نہیں شادی کیسے ہوتی ہے. جب رشتہ آیا آپ کے شوہر کا جی. تو 13 سال ہی عمر تھی آپ کی اس وقت بھی؟ نہیں، میں اس وقت چھوٹی ہوں. اس سے بھی چھوٹی تھی؟ جی ہاں، ساڈا وٹا سٹا تھی ہے نا. میری بھابھی پر نہیں کیا ہی بات، میں نے نکاح پاتا نہیں چاہ. تو جب آپ کو پتا تھا وٹا سٹا کیا ہوتا ہے؟ نہیں، اتنا پتہ ہے تو بات اتنا بھی نہیں پتا تھا؟ نہیں. بس گھر والوں نے کہا شادی ہو رہی اور آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے. جی. پھر جب شادی ہوئی تو کیا پتہ لگا شادی کیا ہوتی ہے؟ بس بہت اوکھی ہے، بہت ٹینشن ہے. گھر کے کام آپ جو کرتی ہو گزر بسر ہو جاتا ہے آسانی سے؟ میں گزارا چل ویندا ہے.
کبھی تھکتی نہیں ہو؟ تھک نہیں جاتی اتنی سی عمر میں اتنا کام کر کے؟ اتنی تھکتی تو بات کیا کروں، مجبوری ہے. تو جب تھک جاتی ہے فوزیہ تو پھر کس سے بات کرتی ہے کہ آج بہت تھکاوٹ ہو گئی ہے، اب مجھ سے کام نہیں ہوتا؟ کبھی کہتی ہو کسی کو؟ جی ہاں، میری ساس ہے، میرا گھر والا ہے، انہاں کو آدھی میں تھک پوندیاں اور دن کیا کروں، ذمہ واری ہے تیرے سر تے کرنی ہے تیں. وہ احساس خیال کرتے ہیں؟ جی ہاں، ان کو احساس ہے کہ کم عمر میں شادی ہو گئی، ذمہ داریاں ہو گئی، فوزیہ کے لیے مشکل ہوتا ہے؟ جی ہاں، ہوں جی میں پتہ لگتا نہیں بھائی بہت اتنا ظلم تھی. آپ نے کہا آپ کا ایک بیٹا اور بیٹی ہے، کیا کیا عمر ہے ان دونوں کی؟ بیٹی دی 7 سال عمر تھے، بیٹے دی 3 سال. کیا سوچا ہے، مستقبل کیسا دیکھنا چاہتی ہو؟ بیٹے کے بارے میں کیا سوچا، بیٹی کے بارے میں کیا سوچا؟ انہاں دا ابو آدھا انہاں کو ڈاکٹر بنایا سننے نال محنت بیٹے کر. کو؟ جی ہاں، بیٹے کو تے بیٹی کو دونوں کو دونوں ڈاکٹر؟ اور ڈاکٹر کیوں بنانا چاہتی ہو؟ خود شوق تھا ڈاکٹر بننے کا بچپن میں؟ نہیں، میں کوئی شوق ہے تو انہاں دے ابو کو ٹھیک شوق ہے، ابو کو بھی دی شوق خواہش ہے جو میرے بچے ڈاکٹر بنے. اور اس لیے اسکول میں پڑھانے کا بھی شوق ہے نا کہ بہت پڑھانا ہے؟ جی ہاں، بہت شوق. اتنے سارے والدین ہیں جو اپنے بچوں کے لیے آج بھی یہ سوچتے ہیں، خاص طور پہ بیٹیوں کے لیے، جس طرح آپ کے والدین نے سوچا کہ بس جلدی سے شادی کر دو. جی، بچیاں بوجھ ہوتی ہیں، شادی کر دو شاید زندگی بہتر ہو جائے، لیکن زندگی تو بہت مشکل ہو جاتی ہے بہت کم عمر میں. جی ہاں. ان والدین کو کیا کہنا چاہو گی، کیونکہ آپ تو خود اس تکلیف سے گزر رہی ہو نا، ان کو کیا کہنا چاہو گی فوزیہ؟ میں انہاں کو یہ کچھ آکھنا چاہنی ہوں تے اپنی بچیاں کو یہ ظلم نہ کریں تے انہاں کو تعلیم دیں، انہاں پڑھاویں، انہاں دا اچھا مستقبل بناویں انشاءاللہ. بالکل. انہاں کو اپنی کھیڈن دے سارا کو، انہاں کو پڑھان دا سارا کچھ نہ کو یہ کریں، پڑھاویں انہاں کو، انہاں توجہ دیں، انہاں دی زندگی اگاں بڑھے. بالکل. اور ان کو بوجھ نہ سمجھیں. جی ہاں، بیٹیاں بوجھ تو نہیں ہوتی نا؟ نہیں بوجھ. تھینک یو سو مچ فوزیہ، بہت بہت شکریہ، خوش رہو. تھینک یو. جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم باتیں سنتے تو بہت ہیں، لیکن کس تکلیف سے وہ بچیاں گزرتی ہیں ان سے بات کر کے ہی اندازہ ہو سکتا ہے. اور میری اگلی مہمان، ان کا نام ہے سائمہ. ان کی عمر 14 سال تھی جب ان کی شادی ہوئی. ان کا شوہر عمر میں ان سے بہت بڑا ہے اور بہت ہمت کر کے وہ بھی آج یہاں آئیں. چہرہ وہ نہیں دکھا سکتی ہیں، اینڈ وی ٹرولی رسپیکٹ دیٹ. ہم سائمہ سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ زندگی کیسے گزر رہی ہے اب. السلام علیکم سائمہ. السلام علیکم. شو پہ آنے کا بہت بہت شکریہ. جی. سائمہ، مردان سے آپ کا تعلق ہے، مردان میں کس گاؤں سے آپ کا تعلق؟ شاملات. اور وہاں پہ کیا یہ ایک دستور ہے، ایک کلچر ہے کہ بچیوں کی شادی جلدی ہو جاتی ہے؟ ہاں. کبھی کسی نے بڑوں کو یہ سمجھانے کی، بہت ادب سے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ ظلم ہے، ہمیں اسکول جانے دو، پڑھنے دو؟ نہیں، میرے وہاں پہ کوئی ہوئی نہیں. ابھی وہ رفاقت باجی آتی ہے اور وہ میری ساس سے کہتی ہے کہ کموری کی شادی اچھی بات نہیں ہے، بہت مسئلے ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کیا کرے، یہ دستور ہے. یہ دستور ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک دستور ظلم کا ہے تو وہ ظلم چلتا رہے. ہاں، وہ سو کہتے ہیں ہم پٹھان ہیں نا. 14 سال آپ کی عمر تھی جب شادی ہوئی. آپ اسکول جاتی تھی؟ ہاں. کس کلاس میں تھی جب؟ میں 9th میں تھی. تو جب آپ کے گھر والوں نے آپ کو بتایا کہ اب پڑھائی چھوڑو، اب شادی کر لو، تو دل پہ کیا گزری اس وقت؟ نہیں، امی نے کہا کہ آپ کی شادی ہو رہی ہے اس تاریخ کو. میں نے کہا میں نے شادی نہیں کری، مجھے آگے پڑھنا ہے. انہوں نے کہا نہیں. جب آپ نے کہا کہ آپ کو آگے پڑھنا ہے تو امی نے کیا کہا؟ امی نے کہا نہیں، بس اب شادی کر لو، لوگ باتیں کر رہے ہیں. آپ نے ان کو یہ نہیں کہا کہ امی مجھے شادی سے ڈر لگتا ہے؟ آپ کو پتا تھا شادی ہوتی کیا ہے؟ نہیں، بس جب کسی کی شادی ہوتی تو ادھر جاتے دیکھتے ان کے بہت خوبصورت کپڑے ہوتے تھے اور وہ زیور پہنتی تھی. بس ہم نے کہا کہ یہ شادی ہے بس. اور بعد میں کیا تکلیف ہوگی، یہ نہیں کیا رویہ ہوگا لوگوں کا، اس بارے میں کچھ پتا نہیں تھا؟ کچھ نہیں. بیٹا کتنے عرصے کے بعد ہوا؟ 5 سال بعد. ابھی ماشاءاللہ کتنے سال کا ہے؟ وہ 4 سال کا ہے. 4 سال کا. اور کیا نام ہے بیٹے کا؟ فیصل. آپ کے شوہر عمر میں کتنے بڑے تھے؟ وہ مجھ سے 15 سال بڑے. کبھی ان سے یہ کہا کہ اب تو بچہ بھی بڑا ہو گیا ہے، مجھے اسکول جانے دے، مجھے پڑھنے کا شوق ہے؟ نہیں، وہ کہتے باہر مت جاؤ. جب میں امی کے گھر بھی جاتی ہوں تو مارتے ہیں، کیا ضرورت ہے. تو جب بہت تکلیف میں ہو، دل بہت دکھتا ہو، تو کس کے پاس جا کر بات کرتی ہو؟ امی کے پاس. اور امی کہتی ہیں کہ مجبوری ہے، برداشت کرو؟ ہاں. زیادتی نہیں ہے یہ؟ زیادتی پر کیا کرے.
لیکن اس عزم پہ قائم رہوگی نا کہ اپنے بیٹے کو پڑھا کر اس کلچر کو بدلو گی آپ انشاءاللہ, اور آپ کا بیٹا بدلے گا انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ سائمہ, خوش رہو. اب ملیں گے ہم کچھ اور مہمانوں سے, بات کریں گے لاء کے اوپر, بات کی جائے گی ان تمام لوگوں سے جنہوں نے ان بچیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کیا اور کئی عرصے سے کرتے آ رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں بھی جوائن کیا ہماری دو بہت باکمال خواتین نے. ہماری اگلی گیسٹس ہیں جو یہاں موجود ہیں, فارمر سینیٹر سحر کامران. She has done a lot of work for girls and their rights. السلام علیکم سحر. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو دی شو. تھینک یو, بہت شکریہ. ان کے ساتھ موجود ہیں ولری خان, اینڈ ہر پروفائل از امیزنگ. ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں گروپ ڈیولپمنٹ پاکستان کی, چائلڈ پروٹیکشن ایکسپرٹ ہیں اور لیگل ایڈووکیسی ایکسپرٹ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ شو پہ آنے کا. تھینک یو, شکریہ. اور آپ کی اردو بہت خوبصورت ہے. میں کوشش کرتی ہوں. آپ کوشش کرتی ہیں. ولری, ہم بات کر رہے ہیں چائلڈ میرجز کی. ایک ظلم ہے, ایک زیادتی ہے. والدین اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچیوں کی ایک بیسک رائٹ, تعلیم کا, صحت کا رائٹ لیتے ہیں. لیکن میں آپ کے الفاظ سے جاننا چاہوں گی, لوگ جاننا چاہیں گے, چائلڈ میرج یا ارلی چائلڈ میرج کیا ہوتی ہے؟ اچھا, تو بیسیکلی انگریزی میں لوگ کہتے ہیں چائلڈ ارلی اینڈ فورس میرج, جو کہ ایک شادی ہو رہا ہے بچوں کے ساتھ, مطلب کہ 18 سال کم عمر ہے, اور اس بچوں کا نہیں سمجھتے ہیں کہ میں کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی ہوں, اور کانسیکوینسز کیا ہو جائے گا ہمارے صحت کے لیے, ہمارے زندگی کے لیے, بغیر پورا سمجھنے کے لیے وہ بیسیکلی شادی کرتے ہیں, یا بغیر پوچھنے, جو کہ غیر اسلامی چیز بھی ہے. بالکل, بغیر پوچھے شادی کر دینا بچوں کی. جی. ہم نے بہت ساری خبریں ہم سنتے ہیں, ہم اخبار پڑھتے ہیں, اس میں خبریں آ رہی ہوتی ہیں بچیوں کی شادی ہو رہی تھی, روک دی گئی. مگر کوئی اسٹیٹسٹکس ہیں کہ پاکستان میں کتنی بچیوں کی شادیاں سالانہ طور پر کتنی ہوتی ہیں؟ 2016 میں یونیسیف پاکستان حکومت کے ساتھ ایک رپورٹ کیا. انہوں نے کہا کہ 21%, 21%, جی 21% بیسکلی گرلز وہ 18 سال سے پہلے شادی کرتے ہیں, جو کہ کافی الارمنگ اماؤنٹ ہے. جی, نمبر ہے وہ. پاکستان از امانگ دا 10 highest country in terms of child early and forced marriage for children. سحر, جب آپ سینیٹر تھی, ماشاء اللہ فارمر سینیٹر, وہ کیا چیز تھی جس نے آپ کو کنونس کیا کہ یہ وہ ایک کام ہے جو مجھے کرنا ہے, مجھے بچیوں کے رائٹس کے لیے کام کرنا ہے, آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ فار دیم؟ دیکھیں, جب ایز اے سینیٹر میں کہوں گی کہ جب میں نے اوتھ لیا تو میں نے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کیا کہ کیا ذمہ داریاں ہیں. کیا ذمہ داری صرف یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں بیٹھنا ہے, یا اپنے معاشرے میں کوئی سدھار لانا ہے, بیٹرمنٹ کے لیے کوئی انیشیٹوز لینے ہیں. پھر ہمارا آئین جو کہ گارنٹی کرتا ہے آرٹیکل 25A کہ 1 سال سے لے کے 16 سال کی عمر تک کے ہر بچے کو تعلیم کا حق برابر ہے, تو وہ یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے. اٹ ہیز بین گارنٹیڈ بائی دا کانسٹیٹیوشن. تو کم عمری کی شادی کیا وہ جو جائز حق ہے تعلیم کا اس سے محروم کرتی ہے یا نہیں, ایک سب سے بڑا سوال میرے ذہن میں آیا. تو میں نے کہا کہ نہیں, اس کو میں نے اسٹڈی کرنا شروع کیا. تو یہ صرف یہ نہیں تھا کہ ان کی تعلیم کا حق, صحت, یعنی, اور پھر آپ نے کہا کہ جو اوریجنل کانسیپٹ کو آپ دیکھیں, میں سعودی عربیہ میں رہی, میں نے وہاں پہ دیکھا کہ جب کوئی شادی ہوتی ہے تو لڑکی کی کنسنٹ لی جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, چاہے ہم یہ بولیں کہ وہاں پہ لیجسلیشن اس طریقے سے نہیں ہے, لیکن یہ کہ ایک پریکٹس جو ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی لڑکے سے ملتی ہے اور وہ ایک کنسنٹ ہوتی ہے, اور نکاح کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ کنسنٹ دیں. تو ایک ایسی بچی جو کہ ابھی اس عمر پہ نہیں پہنچی کہ وہ جو ہے کنسنٹ دے سکے, اس کا شناختی کارڈ نہیں بنا, وہ دنیا کے اور کسی قسم کے معاہدے میں وہ شامل نہیں ہو سکتی, وہ ڈرائیو نہیں کر سکتی, اس کا شناختی کارڈ نہیں ہے, ہم کہتے ہیں اس کو شعور نہیں ہے اس لیے وہ کوئی اور معاہدہ نہیں کر سکتی. تو وہ نکاح جو کہ سب سے امپورٹنٹ سوشل کانٹریکٹ ہے, جس کے اوپر اس کی پوری زندگی, اس کا خاندان, ہمارے ملک کا فیوچر ڈیپینڈ ہے, تو اس کو وہ کیسے سائن کر سکتی ہے؟ تو جب وہ بالغ ہی نہیں ہے تو ہم اس کو شادی جیسے مرحلے سے کیوں گزاریں؟ یہ بیسکلی یہی سوچ تھی جس کی وجہ سے پھر میں نے کوشش کی کہ یہ بل جو ہے میں پیش کروں ایوان میں. اور اس بل میں کیا تھا, میں چاہتی ہوں آپ سب کو بتائیے. اٹس اے ہیوج ایفرٹ آپ کی طرف سے سحر.
بیسکلی سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ اس بات کا احساس دلانا تھا کہ بچیوں کی شادی نہیں ہونی چاہیے، اور پھر یہ قانون پاس کرانا تھا کہ کم عمر بچیوں کی شادی نہ ہو، اور اس کے اندر جو پہلے یہ تھا کہ 16 سال کی عمر تک جو بچیاں ہیں ان 16 سال کی عمر سے ان کی شادی ہو جائے. تو میں یہ سمجھتی تھی کہ نہیں، اگر آپ ان کو انٹر پاس اور میٹرک پاس بچیوں کی شادی نہ کریں، آپ ان بچیوں کی شادی نہ کریں، 16 سال کی عمر میں آپ ماں بنا دیتے ہیں، تو آپ 32 سال کی عمر میں تو آپ کی سوچیں نا کہ وہ اپنے برابر اس کا بچہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور وہ اس کی تعلیم نامکمل ہوگی، تو کیا کس قسم کا معاشرہ وہ بنائے گی؟ پھر وہ اس کی اپنی بیماریاں، جسمانی کمزوریاں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ آئی بلیو کہ it's an abuse to a girl. It's an abuse. You are pushing her through all that, what exactly she is not ready for. تو یہ سب اس کے لیے یہ تھا کہ ایسا قانون بنایا جائے، سزاؤں کو سخت کیا جائے، اور اس کو پابند کیا جائے کہ کوئی بھی والدین اپنے بچوں کی 18 سال کی عمر سے کم پہ شادی نہ کریں. سہر نے ابھی ویلری بات کی، ایک مائنڈ سیٹ ہے جو نہیں بدل رہا، ایک بیسک رائٹ ہے جس کے لیے ہمیں بھیک مانگنی پڑتی ہے، آواز اٹھانی پڑتی ہے، آواز کو دبا دیا جاتا ہے. آپ کے نزدیک مائنڈ سیٹ کو بدلنے کی ضرورت ہے، تو ہم کیسے اس کو کر سکتے ہیں؟ بیسیکلی 3 نقطہ ہے نا کہ آپ اسٹرکچرل لیول، انسٹیٹیوشنل لیول یا گاؤں کا لیول نا سوشل کلچرل لیول کا بات کر لیں. بیسیکلی مجھے لگ رہا ہے کہ ضروری ہے کہ جمہوریت اور نیشنل اسمبلی، سینٹ کے اندر یا پروونشل اسمبلی کے اندر لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے. سینیٹر صحیبہ نے کہا کہ پہلے والا دن میں نے پھر سوچا کہ میری ذمہ داری کیا ہے. ان کی ذمہ داری وہ ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن اور انٹرنیشنل ایگریمنٹ جو کہ پاکستان نے دستخط کیا انفورس کر لیں گے، ٹھیک ہے، تھرو قانون. بیسیکلی پاکستان ہیز رائٹیفائڈ دا یونائٹیڈ نیشن کنونشن آن دا رائٹس آف دا چائلڈ. اس کے علاوہ CEDAW نے دستخط کیا، ICCPR انٹرنیشنل کووننٹ آن سیول اینڈ پولیٹیکل رائٹس نے دستخط کیا. تو یہ سارے جو کہ UN لیول پہ قانون ہو گیا، یہ امریکہ سے نہیں آ گیا. ایکچولی USA نے دستخط نہیں کیا وہ والا UNCRC، ٹھیک ہے. یہ پاکستان نے خود ڈیزائن کیا بے نظیر بھٹو کا وقت، اور پھر 1990 میں وہ والا کنونشن، یونائٹیڈ نیشن کنونشن آن رائٹس آف دا چائلڈ دستخط کیا. مطلب ہے کہ اس وقت پاکستان پہلے والا مسلم ملک تھے دستخط کرنے کا تھا، اور 5th کنٹری ان دا ورلڈ. سوچ کر لیجیے نا کہ اس وقت پاکستان کتنے سمجھتے تھے کہ بچوں کا حفاظت دینے ہمارے ملک کے لیے کتنے ضروری ہے. آپ کو لگتا ہے وہ بے نظیر خود کیونکہ ایک عورت تھی، ایک ماں تھی، اپنی بیٹیاں تھیں، she felt the pain. Exactly. She felt it کہ یہ زیادتی ہے، میں اپنی بچی کو اس تکلیف سے نہیں گزرنے دوں گی. Exactly. اگر ہم گراؤنڈ لیول پہ تو جہاں بچی نے یہ دیکھا کہ میری ماں کی شادی 12 سال کی عمر میں ہوئی، 13 سال کی ہوئی، میری نانی کی بھی اس عمر میں ہوئی، میری بھی ہو جائے گی تو کوئی بات نہیں. کیونکہ کچھ بچیوں کا بھی ہم نے انٹرویو کیا جس میں انہوں نے کہا میرے آگے ایک کاغذ رکھ دیا گیا اور میرے باپ نے کہا نام لکھ سکتی ہو، لکھ دو. وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کاغذ کیا ہے، وہ نے کہا نام آتا. تو اس مائنڈ سیٹ کو ہم گراؤنڈ لیول پہ کیسے چینج کریں؟ جب میں اپنی ایکسپیرینس بات کرتی ہوں، جب ہم لوگ گاؤں میں کھاتے ہیں نا کمیونٹی لیولس پہ اور غریب لوگ کے ساتھ، جو کہ اس لیے کہ وہ چائلڈ میرج ہمیشہ صرف نہیں لیکن ہمیشہ وہ غریب لوگ، غریب فیملی سے آ رہے ہیں. بیسیکلی جب ہم لوگ ماں اور باپ کے ساتھ بات کرتے ہیں اور کہ آپ سمجھ لیتے ہیں اور پریزنٹ کر دیجیے کہ صحت کے لیے یہ نقصان آ جائے گا جب آپ بھی شادی کرتے ہیں، اور ایز این الٹرنیٹیو کہ آپ ایکسپلین کرتے ہیں کہ آپ اسکول بھیجیں گے تو پھر آپ کے لیے یہ فائدہ ہو جائے گا. تو پھر میں اس لیے میں بہت اٹس ویری فرسٹریٹنگ کہ جب آپ غریب لوگ کے ساتھ بات کرتے ہیں تبدیلی ہو سکتا ہے. یہ لوگ اسٹوپڈ لوگ نہیں ہے، یہ سمجھ سکتے ہیں. تب آپ ان کو سمجھاتی ہیں تو do they understand؟ میرے پاس بہت ایگزامپلس ہے جو کہ اپنے ڈیسیژن بدل کیا بات کرنے کے بعد. تو میں یہ صرف کرنا چاہتی ہوں کہ ایک ایکسرسائز ہمارے ماحول میں ہو سکتا ہے کہ جو لوگ اپنے خود کہا کہ اوپر بیٹھے ہیں، ضروری ہے کہ وہ نیچے والا گاؤں والا لوگ کے ساتھ لنکیج ہو جاتے ہیں، بات کر لینا. کمیونیکیشن کے ساتھ عزت طریقے سے بہت فائدہ جاتا ہے. اور میں نے خود باپ کو سن لیا کہ بات کرنے کے بعد وہ میرے پاس آ گیا اور پھر کیا کہ دیکھے اس بات سے پہلے مجھے نہیں سمجھ گیا کہ ہمارے بیٹی کے لیے کہ کتنے مسئلہ ہو جائے گا، صحت کے لیے خطرہ ہو جائے گا. تو پھر خیر ہے میں 2-3 سال انتظار کر لوں گا ان کی شادی کرنے کے لیے. اتنے برا نہیں ہے اور کم از کم میرے بیٹی اور فیملی کے لیے بہتر ہو جائے گا. بہت شکریہ سحر، اٹ از اے ونڈرفل سجیشن. تھینک یو سو مچ ویلری فار یور ٹائم. ہم نے بات کی ابھی بچیوں سے ان کے حقوق کو چھیننے کی.
तालीम का हक भी हम उनसे छीनते हैं जब हम उनको दुल्हन बना देते हैं वक्त से पहले, हम उनसे सेहत का हक छीन लेते हैं। कौन है ये लोग जो अपनी बच्चियों के नाम पर फैसले करते हैं उनकी ज़िंदगियों के? आज जितनी भी बच्चियां आईं उनमें से कोई खुश नहीं थी, सब रो रही थी। कोई नहीं जानता था उनकी शादी किस शख्स से हो रही है, कोई शादीशुदा था, कोई शादी के कुछ अरसे के बाद बीनाई से महरूम हो गया और वो बिस्तर पे पड़ गया। उन बच्चियों की ज़िंदगियां क्या हैं? वो आज इतनी नाखुश हैं कि वो नहीं चाहती कि उनकी बेटियों के साथ वही हो जो उनके साथ हुआ है। Someone needs to stop this. मेरी, आपकी, हम सब की जिम्मेदारी है। एंड आई वुड लाइक टू से मीडिया की जिम्मेदारी ये है कि शादियों की ग्लोरिफिकेशन को बंद कर दें, तालीम को ग्लोरीफाई करें। अगर आपकी बच्ची तालीम याफ्ता नहीं है तो नहीं फ़र्क पड़ता कि उसने शादी का जोड़ा कितने का पहना है, आपने उसको तालीम के जेवर से आरास्ता नहीं किया तो आपने उसके तमाम हकूक़ छीन लिए। स्टॉप दिस फॉल्स ग्लोरिफिकेशन ऑफ मैरिजेस। हम मिलेंगे कुछ और मेहमानों से आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मैं नहीं हम बात कर रहे हैं अर्ली चाइल्ड मैरिज की। हमने बहुत सी बच्चियों के इंटरव्यूज़ किए। मैं उनको विक्टिम नहीं कहूँगी बिकॉज दे आर स्टिल सर्वाइविंग। वो सर्वाइवर्स हैं जो बड़ी बहादुरी से ज़िंदगी को गुजार रही हैं, उन तमाम परेशानियों को फेस कर रही हैं जो उनके बड़ों ने उनके ऊपर मुसल्लत की हैं। इस माइंडसेट को कैसे बदला जा सकता है, साइकोलॉजिकली इन बच्चों पर, इन फैमिलीज़ पर क्या असर पड़ता है। हमें ज्वाइन किया हमारी दो बहुत अमेजिंग मेहमानों ने। मेरी पहली मेहमान है अमरीन फातिमा। आप एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर फॉर वॉर अगेंस्ट रेप और कई सालों से काम कर रही हैं, तकरीबन 18 सालों से काम कर रही हैं इन्हीं बच्चियों के हकूक़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम अमरीन, बहुत शुक्रिया शो पे आने का। और उनके साथ मौजूद हैं अमरीन अजाइब जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया अमरीन शो पे आने का। बहुत शुक्रिया। आज हमारे पास दो अमरीन हैं और हम उन दोनों से एक ही टॉपिक पर बात करेंगे। अमरीन, आपसे पूछना चाहूँगी, साइकोलॉजिकली बच्ची के ऊपर क्या गुजरती है जब उसको एक बचपने से उठाकर ओवरनाइट एक बीवी, एक बहू और लेटर इन लाइफ एक माँ का दर्जा मिल जाता है? सबसे पहले तो एक जो फीलिंग ऑफ लॉस है ना, वो उसके ऊपर आ जाता है, क्योंकि आपने देखा है कि शादियों को हम बहुत ग्लैमराइज करते हैं। जी बिल्कुल। तो बच्चियां जो हैं वो ये समझ रही होती हैं कि मैं दुल्हन बनूंगी, खूबसूरत लगूंगी, अच्छे कपड़े पहनूंगी एंड दैट्स इट, मतलब उनको ये लगता है। अचानक जब वो शादी के बाद आती हैं अपने रोल में, एक बहू, बेटी और बीवी के रोल में, तो उनको एक फीलिंग ऑफ लॉस जो है वो बड़ा सीरियस होता है और एक डिसअपॉइंटमेंट होती है। और वो जो डिसअपॉइंटमेंट है दैट कन्वर्ट्स इनटू अनहैप्पीनेस। हर वक्त वो एक नाखुश सी ज़िंदगी गुजार रही होती हैं। तो उनका जो एक ड्रीम्स हैं और वो जब सारा सब कुछ उनका ख़त्म हो जाता है तो एक बड़ा सीरियस लॉस होता है। दूसरा फिर लॉस होता है जब वो अपने इर्द गिर्द अपनी हम उम्र लड़कियों को स्कूल जाता हुआ देखती हैं, उनको सेटल होते हुए देखती हैं, तो वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है उनके लिए कि उनका लॉस जो है और उनकी जो फीलिंग ऑफ इन्फीरियॉरिटी है वो पीछे आ जाती है। वो एक सीरियस कम्प्लेक्स का शिकार हो जाती है, क्योंकि उसकी जब शादी हुई है तो उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है एज एन एडल्ट, चाहे उसकी 9 और 10 साल की बच्ची की भी शादी हुई है। हमने ऐसी शादियां देखी हैं और डील किए हैं केसेस ऐसे जिसमें 10 और 11 साल की बच्ची की शादी हो गई। अब 11 साल की बच्ची गुड़ियाँ छोड़ के और खिलौने छोड़ के एकदम से दुल्हन, वो उसी तरह दुल्हन बन रही होती है जैसे वो अपनी गुड़ियों को दुल्हन बना रही होती है। और फिर जब उसको इस रोल में आना पड़ता है तो उससे ये तवक्को नहीं की जाती कि ये बच्ची है कि सीख जाएगी, बल्कि उससे तवक्को ये होती है कि वो एक एडल्ट का रोल परफॉर्म करे। अगर और उसको खाना कितना जल्दी जल्दी होता है, लाइक ओवरनाइट, बहुत जल्दी वो एक बीवी बन जाती है, वो एक फर्माबरदार बहू भी होगी, वो सब कुछ मैनेज कर लेगी। मतलब उसके फिर उसके जो उसके मियाँ के साथ रिलेशनशिप्स हैं, जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है, वो इसको बुरी तरह से डैमेज कर देता है, क्योंकि उसने तो अभी तक इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड ही नहीं किया कि ये रिलेशनशिप क्या होता है। अमरीन, ये एक पेन का सिलसिला है जो एक नानी से चला, फिर उसकी बेटी की शादी भी जल्दी हुई, फिर आगे उसने अपनी बेटी की भी, एक तसलसल से ये चीज़ चलती आ रही है और इस नॉर्म को हमने एक्सेप्ट कर लिया है क्योंकि ये एक कल्चर का हिस्सा है। अब उसमें पीयर प्रेशर भी होता है। ख़ानदान में अगर एक बच्ची की शादी जल्दी हो गई तो बच्ची के ख़ानदान फैमिली वाले कहेंगे कि हमने तो अपनी बच्ची की जल्दी की थी, तुम भी कर दो। कौन किस तरीके से इस चेन को तोड़ेगा? कौन आवाज़ उठाकर ये कहे कि जो गलती उन्होंने की है ये गलती मैं अपनी बच्ची के साथ नहीं करूँगा या नहीं करूँगी? कितना वक्त लगेगा हमें इस सोच को बदलने में अमरीन? ये उन्होंने ही करना है, व्हाट आई बिलीव। स्टार्ट उनसे भी
उन्हीं से स्टार्ट होगा। मगर मैं आप हम सब कैसे कर सकते हैं? हम तो कर भी रहे हैं, और हम लोग ले रहे हैं ये सब कुछ कितने अरसे से 6 डिकेड्स हम सब काम कर रहे हैं इसके ऊपर मिलकर। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट हम यहाँ पर CSOs हैं और सब, और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भी इसके ऊपर बात हो रही है ना, चाइल्ड मैरिजेस के हवाले से हम लोग इसकी आवाज़ भी उठाते हैं, और ये सब कुछ हो रहा है। क्या लेजिस्लेटिव एजेंडा है हर कंट्री का अपना अपना, किस तरह से उसके ऊपर किस तरह से हो रहा है कि उसके क्या क्या सिनेरियोज हैं, फिर उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी हो रही है। लेकिन जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई कि उन लोगों तक आवाज़ बहुत अच्छे से पहुंच नहीं रही थी। हमने ये देखा है कि हम बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी एक तो हम पब्लिक डिस्कोर्सेस को बनाएं फर्स्ट, एक ये भी है कि पब्लिक डिस्कोर्स बन रहा है कि एक आवाज़ उनकी तरफ से आए, और फिर हम एक पब्लिक कि दिस इज द इशू, एग्जिस्टिंग इशू है, और ये एक रियलिटी है, ये रियलिटी है जिसको आप एक्सेप्ट करें। हाँ, इसको एक्सेप्ट करें। एक्सेप्टेंस भी नहीं है यहाँ पर, उनके पास भी नहीं थी, क्योंकि उनके अपने इश्यूज हैं, उनके अपनी रियलिटीज़ है, उनके कल्चर भी है, उनका ये है अपार्ट फ्रॉम इट। बट इफ़ यू टॉकिंग अबाउट देयर पॉवर्टी, उनकी इकोनॉमिक सिचुएशंस, अगर आप उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि प्रोटेक्शन उनकी, कि हमने इनके साथ हाँ अब ये इनके नंबर्स हैं, हम इनको सेफ नहीं कर सकते हैं ना, तो हम इनकी शादी कर देते हैं, प्रोटेक्टेड एक माहौल मिल जाए। हम बात कर रहे हैं बार बार जुल्म की, बच्चियों पे जुल्म होता है, वालिदैन एग्री कर जाते हैं। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस जुल्म की कोई सज़ा भी है हमारे कानून में? आज तक किसी को ये सज़ा मिली है? पनिशमेंट्स हैं और वो इन्फ्यूज्ड हैं, और हमने रिसेंट जो अभी 2015 में पंजाब में जो लॉ है उसके अंदर भी पनिशमेंट्स हैं। तो पनिशमेंट्स, और फिर उसके बाद वो पनिशमेंट्स के जो सारे सिनेरियोज होते हैं कि ग्रूम जो उस वक्त होता है, यस उस टाइम उसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है, और पेरेंट्स को भी बीच में हमने भी इस वक्त के लॉ में पेरेंट्स को भी थोड़ा सा पनिशेबल किया है। जी आपके वापस उस क्वेश्चन पे जाते हैं कि तब्दीली में कितना टाइम लगेगा, उसके लिए ज़रूरी है कि आप स्टेप्स कौन से ले रहे हैं। कि जैसे कुछ स्टेप्स तो ये हैं कि कम्युनिटी लेवल पर चाइल्ड मैरिज पे बात हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये एक अकेला यानी स्टैंड अलोन इशू नहीं है, ये बड़ा कनेक्टेड इशू है। अगर आपके पास बच्चियों के लिए अल्टरनेटिव्स नहीं हैं, और अगर बच्चियां बोझ समझी जाती रहेंगी, तो फिर आप उसको चाइल्ड मैरिज को बहुत आसानी से रोक नहीं सकते। थैंक यू सो मच अमरीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमने अभी बात की कि बच्चियों को जो वालिदैन बोझ समझते हैं, एक तो उनको सीखना चाहिए उन बच्चों से, उन वालिदैन से जिनके पास औलाद नहीं है। बेटी बोझ तब बनती है जब आप उसको तालीम नहीं देते, जब आप उसको स्किलफुल ट्रेनिंग करा देते हैं, जब वो अपने पैरों पे खुद खड़ी होती है तो वो बोझ नहीं रहेगी। खुदा के लिए उन लोगों से सीखिए जिनके पास औलाद नहीं है, वो लोग जो दुआ करते हैं कि उनके पास औलाद हो। अगर अल्लाह ने आपको बेटी दी है, उसकी कदर करें, उसको बोझ मत समझें। हुकूमत की ज़िम्मेदारी है तालीम प्रोवाइड करना, ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है। मैं नहीं जानती कि ये हुकूमत या कोई और भी हुकूमत कब जिम्मेदारी को ओन करेगी, बट इंडिविजुअल लेवल पर वी नीड टू टॉक अबाउट दिस। मुझे भी ज्वाइन किया है हमारे मेहमान ने, सलीम मलिक आपका नाम है, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं SPO के, चिल्ड्रन एंड वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट हैं, और एक सोशल साइंटिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब। वालेकुम सलाम। वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया, बुलाने का बहुत शुक्रिया। सलीम साहब, हम जितनी भी बात कर लें डेटा की, फैक्ट्स एंड फिगर्स की, मैं हर चीज़ को, हर टेक्निकल बात को साइड पे रखकर आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। यू आर अ फादर ऑफ अ डॉटर। जब आप बीइंग अ फादर देखते हैं कि हम इस माशरे में अपनी बच्चियों के साथ क्या कर रहे हैं, कैसा महसूस होता है आपको? आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। ये असल में इसका तल्लुक़ ही जज्बात के साथ है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। बहुत कोई 15 साल पुरानी बात है। हमारे घर में एक बच्ची काम करती थी, और वो कुछ दिनों बाद वो चली गई, और उसके कोई 2 साल बाद वो वापस लौटी। तो उसने ना कोई इतने एक साइज़ का बच्चा उठाया हुआ था, एंड शी वाज, मुश्किल से वो 13-1 साल की थी। तो उसने मतलब मेरी बीवी से वो मिली, और उसने कहा कि बच्चा उसका देख के सारे लोग बहुत परेशान हुए, और जैसे आप एक इंसानी हमदर्दी के तहत आप देखते हैं और सोचते हैं। और वो बच्ची इतने अरसे से हमारे घर उसने काम किया, आना जाना उठना बैठना था, तो बड़ा सबको लगाव था उसके साथ। और उसका वो बच्चा देखे, और फिर उसने बताया कि उसका एक बच्चा पहले फौत भी हो गया इसी तरह का। उस बच्चे ने भी सर्वाइव बहुत ही मुश्किल से शायद किया होगा, मुझे पता नहीं है। लेकिन उसने अलहदगी में मेरी बीवी से कहा
کہ اگر میرے ابا 2 سال اور انتظار کر لیتے نا تو میں بالکل ٹھیک ہو جاتی. یعنی اس 13 سال بچی کو بھی یہ پتہ تھا کہ وہ فزیکلی تیار نہیں ہے, کہ وہ کس کرب سے گزری ہے. اس بچی سے لے کر ہم لاہور میں کام کرتے تھے اسی چائلڈ میرج کے خلاف. تو ایک ایم پی اے نے آ کے پنجاب اسمبلی کی ایک ایم پی اے نے آ کے تقریر کی, خاتون ایم پی اے نے آ کے تقریر کی. اس نے تقریر میں بتایا کہ میں خود چائلڈ میرج کی وکٹم ہوں. اور جس دن میری شادی ہوئی, اور ظاہر ہے میں بہت امیر گھر کی تھی اور میں بہت بڑی گاڑی میں دلہن کے طور پر بیٹھ کے جا رہی تھی, تو مجھے یقین نہیں تھا بھئی میں راستے میں چھلانگ لگا جاؤں گی گاڑی سے, مر جاؤں گی, یا میں وہاں تک پہنچوں گی. یعنی اس کشمکش سے وہ گزر رہی تھی. چاہے وہ بچی ہو جس نے کبھی سکول نہیں دیکھا اور ان پڑھ والدین کی دور دراز گاؤں کی ہے, یا چاہے یہ خاتون ہو جو ایک ایم پی اے ہے اور ایک اچھی فیملی سے جس کا تعلق ہے. سب فیملیز اچھی ہوتی ہیں, امیر فیملی سے تعلق. تو دونوں چونکہ لڑکیاں تھیں, دونوں کم عمر تھیں, تو دونوں کے لیے جو فیلنگز تھی, جو ان کے احساسات تھے, وہ ایک جیسے تھے. یہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے جس کو بہت سارے مرد سمجھنے سے قاصر ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے مردوں کی سائیکالوجی میں وہ کیا کمی ہے جو اس تکلیف کو وہ نہیں سمجھتا؟ میرے لیے بہت عجیب بات ہے. میں خود ایک فادر ہوں, میری بیٹی ابھی 20 سال کی ہے. اگر یعنی جو لوگ 13 سال کی عمر میں 14 سال کی عمر میں بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں, میں اس وقت سے کہنے لگا ہوں 2 باتیں کہتا ہوں. ایک یہ کہتا ہوں کہ بھئی اس چھوٹی سی روح کو جو ہر وقت ایسے میرے ساتھ کھیلتی کودتی پھرتی ہے, اس کو کسی دفر کے حوالے کیسے کیا جا سکتا ہے؟ غیر کے حوالے کیسے جب تک یہ بالکل پوری طرح اپنی مرضی سے ایک بڑی اپنے کیریئر کے ساتھ نہ ہو جائے. کیسے کوئی ایسے کر سکتا ہے؟ بالکل سمجھ نہیں آتی. لیکن بہرحال بچیوں کے معاملے میں یہ ایک پیغام ہے کہ اپنی بیٹی سے بات کریں, اس سے پوچھیں, اس کا اپنے ساتھ رہنا انجوائے کریں, ٹھیک ہے, اور اس کو اس قابل ہونے دیں کہ وہ اپنی شادی پر خوش ہو سکے, اپنی شادی کی خواہش کر سکے. یہ بہت بڑا دن ہوتا ہے, بہت بڑی ایک چیز ہے جو کسی بھی انسان کو ملتی ہے, اس کو اس طرح سے برباد نہ کر دیں. بہت بہت شکریہ سلیم صاحب, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ منیبا, بلانے کا بہت شکریہ. سلیم صاحب نے اتنی پیاری باتیں کی, اور ابھی بحیثیت باپ انہوں نے یہ بات کی, جب تک بچیاں آپ کے پاس ہیں ان کی قدر کیجئے, کیونکہ جب یہ بچیاں دور چلی جاتی ہیں اور تکلیف میں ہوتی ہیں تو یہ تکلیف سب سے زیادہ آپ کو محسوس ہوگی. ان کو بوجھ سمجھنا چھوڑ دیں. میں کہتی ہوں مرد عورت کی تفریق کو بھی سائڈ پہ رکھ کر صرف یہ سوچیں کہ ہم سب پہلے انسان ہیں, تو وہ رائٹ تو دے دیں جینے کا جو ایک ہر انسان کو ہے, جو آپ کو ہے, جو مجھے ہے, وہ ان بچیوں کو بھی ہے. انہیں زندگی کا مطلب سمجھنے دیں. اس کے بعد شادیاں بھی ہو جاتی ہیں, رشتے بھی نبھا دیے جاتے ہیں. تعلیم, صحت اور زندگی بھرپور طریقے سے گزارنے کا حق ہم سب کو ہے. یہ حق مت چھینیے اپنی بیٹیوں سے. اگلے ہفتے ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.